अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। वैसे तो पाकिस्तान की हर सियासी जमात की एक अपनी अहमियत है, लेकिन जमात इस्लामी उन सियासी जमातों में शामिल हैं जो कोई मैस पार्टी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सियासत में उनका किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। अगर हम माजी में नज़र डालते हैं तो बहुत सारी सियासी तहरीकें जो चलाई गईं उनमें जमात इस्लामी का बड़ा एक मरकज़ी किरदार था, और इस वक्त भी जमात इस्लामी एक कंट्रोवर्सी के मिडल में है। कराची में अल्ताफ़ हुसैन की जो जमात है MQM, उनके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जमात इस्लामी के हवाले से, और कल जो तकरीर की अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, उसमें उन्होंने जमात इस्लामी के बारे में बड़े शदीद सवालात उठाए, बड़े शदीद एतराज़ात किए। जमात इस्लामी की अहमियत के पेश नज़र आज हमारे साथ हैं सैयद मुनव्वर हसन, जमात इस्लामी के अमीर हैं। उनसे हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, जो इस वक्त दहशत गर्दी के हवाले से जो डेवलपमेंट है, MQM उन पर क्यों इल्ज़ामात लगा रही है, किस तरह पाकिस्तान इस दलदल से निकल सकता है, इस पर वो गुफ्तगू करेंगे उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुनव्वर हसन साहब, मैं शुरू करूँगा, बहुत बड़े कल एतराज़ात लगाए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, और उन्होंने माजी की जो है सूरत हाल उसका हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर इस मुल्क को तोड़ना चाहती है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, MQM तो एक जाना पहचाना नाम है, और तशद्दुद और दहशत गर्दी का हवाला और MQM एक ही चीज़ के, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कराची जो रोशनियों का शहर था, उसको अंधेरों के अंदर धकेल दिया MQM की क़यादत ने और उसके साथ चलने वालों ने, और अमलन जो बड़े पैमाने पर बोरी बंद लाश का कल्चर ईजाद हुआ है, अपनों को भी और पराये को भी बोरी के अंदर बंद कर देना, ये MQM की देन है। और इसी हवाले से जितने बड़े पैमाने पर भत्ताखोरी इंट्रोड्यूस कराई गई है और उसको बड़े सोफिस्टिकेटेड वे के अंदर किया गया है, MQM ही इसकी बानी है और अल्ताफ़ हुसैन उसके अव्वल व आखिर है। यानी पूरे शहर के अंदर जो जराइम माफिया है, उस हवाले से MQM का नाम सर फहरिस्त है। कराची को खंडर बना दिया है, कराची को अंधेरों के हवाले कर दिया है। कराची जो पूरे मुल्क की नुमाइंदा शहर था, बल्कि आलम इस्लाम का नुमाइंदा शहर था, उसकी वक़्त ख़त्म हो गई है, उसको इज़्ज़त किरकिरी कर दी गई है। ये MQM के कारनामे हैं। और सबसे पहला सवाल तो ये है कि MQM के कायद साहब लंदन में क्यों बैठे हुए हैं? अगर उन्हें जान का ख़तरा अपने ही लोगों से नहीं है, और उसके अलावा जो डॉक्टर फ़ारूक थे, उनके हवाले से जो तहकीकात हो रही हैं, बात कहाँ तक पहुँची है, इसलिए इसमें बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जमात इस्लामी तो इस लिहाज से सर फहरिस्त है कि तहरीक पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने अगर कोई लिटरेचर दो कौमी नज़रिए पर इस्तेमाल किया है और लोगों के जहनों में हिंदू और मुस्लिम दो कौमों के हैसियत से मुतारिफ़ कराया है, तो वो मौलाना मौदूदी की तहरीरें थी। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने मौलाना मौदूदी के सुपुर्द ये काम किया कि इस्लामी निज़ाम समझाने के लिए आप रेडियो पर तकरीरें करें, और रेडियो पाकिस्तान से 6 तकरीरें नशरी तकरीरों के नाम से जो छपी हुई मौजूद है, मौलाना मौदूदी कायद आज़म का ये नुक्ता नज़र था। फिर इसके अलावा इस मुल्क के अंदर 1971 की जो जंग हुई है और कश्मीर का जहाद जो अब तक जारी है, जो खिदमात जमात इस्लामी ने अंजाम दी, जितने बड़े पैमाने पर ज़लज़ले में और सैलाब में लोगों के मामलात में दिलचस्पी ली है, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में जो लोगों ने हिजरत की है जगह जगह से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, जमात इस्लामी उनके काम आई है। और ये असल में फ़ौज से पींगे बढ़ाना चाहते हैं, और फ़ौज को ये बात मालूम है कि जिनापुर का नक्शा और सखर के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त के रिटायर्ड नहीं बल्कि फंक्शनल आर्मी के एक बहुत अहम अहदेदार ने की थी, उसमें बताया था कि MQM की साथबाज किस तरह हिंदुस्तान के साथ है। और ये जब गए थे हिंदुस्तान तो इन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीरें की। तो इसलिए हमसे इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा दे ज़रा बंद क़बा दे। मुनव्वर हसन साहब, बड़ा खुलकर तफसील से आपने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन बहुत सारे लोग एक सवाल तो उठाते हैं कि इस वक्त वो ग्रुप जो पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान के शहरों में बम धमाके कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारे ग्रुप हैं, तालिबान भी उनमें से एक ग्रुप शामिल है, लेकिन आपकी जमात उनके हवाले से बड़ा सॉफ्ट रवैया रखती है। मसलन बताइए क्या रवैया? मसलन रवैया ये है कि रात जब बात हो रही थी, फरीद पराजा साहब एक टेलीविज़न के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन शहीद हैं,
بہت سارے وہ طالبان جو ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے شہروں میں جو دھماکے ہوئے جن میں بہت سارے معصوم لوگ مارے گئے وہ ان کی تنظیموں نے کرائے، ان کے ترجمان مان چکے ہیں، لیکن جماعت اسلامی ان کے بارے میں ایک بڑا سافٹ رویہ رکھتی ہے۔ وہی تو میں نے کہا نا، آپ بتائیں، آپ بتا نہیں رہے، ابھی گول مول بات کر رہے ہیں آپ۔ یعنی کوئی آپ ریکارڈ پر کوئی چیز بتائیں، جتنے فوجی شہید ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں ہمارے بیانات ریکارڈ کے اوپر موجود، ہم ریکارڈ سے دکھا سکتے ہیں۔ آپ کو اعتراض کریں تو ریکارڈ سے بات کریں نا پوری، کہ آپ نے فلاں موقع پر فلاں بات کہی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے ہم اس کو شہید سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، کسی عدالت نے اس کو ٹرائل نہیں کیا، اور غیر ملکی فوجوں نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، ہماری زمینی حدود کی خلاف ورزی کی۔ کس کس چیز کا تذکرہ کریں؟ ہماری آزادی اور خود مختاری کو منہ چڑھایا اور آ کر اس کو قتل کر دیا۔ تو ظاہر ہے ہم اگر اسامہ بن لادن کے حق میں بولتے ہیں تو پاکستانی فوج نہیں تھی وہاں، امریکی فوج تھی یا نیٹو کی فورسز تھی جنہوں نے سارا کام کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے زیادہ ٹو دی پوائنٹ اگر بات ہو تو وہ زیادہ اچھا، اس میں حکیم اللہ محسود صاحب نے، طالبان نے ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے میجر جنرل ثناء اللہ نیازی کو مارا، جو پاکستان فوج کے جو جی او سی تھے سوات کے، یہ تو پاکستانی فوجی ہیں جن کو انہوں نے مارا، اور رسپانسبلٹی انہوں نے قبول کی اس کی۔ تو ہم نے تو اس کی تعزیت کا بھی بیان دیا، مذمت کا بھی بیان دیا کہ آپ نے کس نظر سے کیوں نہیں، اور ہم ان کے گھر تعزیت کے لیے بھی گئے۔ نہیں، لیکن آپ حکیم اللہ محسود کو تو شہید سمجھتے ہیں۔ نہیں تو دیکھیں نا، شہید کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس سے ان چیزوں کا حساب ضرور لیا جائے گا جو خلق خدا کے بارے میں یا اس کے حقوق کے بارے میں ہوں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کی نماز کے لیے آگے بڑھتے تھے تو پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرض ہے تو آپ پیچھے لوٹ آتے تھے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو حقوق العباد جو ہیں وہ تو شہید کو بھی دینے پڑیں گے، چاہے وہ کسی کے قتل کے حوالے سے ہو، کسی کے قرضے کے حوالے سے ہو، لیکن شہید تو شہید کہلائے گا۔ اس لیے شہید کا شہید کہلانے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ حساب کتاب سے ماورا ہو۔ اچھا منور حسن صاحب، یہ بیان کیجئے گا کہ اس وقت بڑی بحث چل رہی ہے پاکستان کی ڈیفنس ڈاکٹرائن کے حوالے سے، جو ہماری ڈیفنس ڈاکٹرائن ہے نئی، جو جنرل کیانی صاحب نے لکھوائی اور بھی بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت سے بڑا خطرہ پاکستان کو دہشت گرد گروپوں سے ہیں۔ آپ اس سے متفق ہیں؟ میں نہ کبھی اس سے متفق تھا، نہ کوئی محب وطن اس سے متفق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بھارت سے ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، 3 جنگیں لڑی ہیں، اور ہمارے 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے ہیں بھارت کے سامنے۔ وہ پریزنرز آف وار بن کر انڈیا کی قید میں لمبے عرصے رہے۔ یہ بھارت ہی ہے نا، تو اس کو آپ دشمن نہیں سمجھتے؟ یہ بھارت ہے کہ جس نے اقوام متحدہ میں جا کر یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادی دے گا، استصواب کا حق دے گا، تاکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، یہ بھارت میں رہنا چاہتے ہیں۔ بھارت نے کیا کیا اس وعدے کا؟ دھوکہ کس نے دیا؟ یہ جو ہمارا مشرقی بارڈر غیر محفوظ رہتا ہے بار بار، اور ابھی لائن آف کنٹرول پر جو چیزیں ہوتی ہیں اور مشرقی بارڈر پر، یہ کون کرتا ہے بھارت کے علاوہ؟ تو اگر ہم اتنے سادہ بن جائیں اور بچے ہو جائیں اور ناواقف ہو جائیں پوری تاریخ جغرافیے سے اور اپنے آپ سے بے خبر ہو جائیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، پھر تو ہاتھ میں کلہاڑی لے اور پیر کے اوپر ماریں اور شہید ہو جائیں۔ اس لیے بھارت کا حوالہ جو ہے وہ پوری 70 سال کی تاریخ کا حوالہ ہے۔ ہم نے ملک ہی اسی لیے حاصل کیا تھا کہ ہم ہندو سے الگ رہنا چاہتے تھے۔ تحریک پاکستان نام ہی 2 قومی نظریے کا ہے، اور تمام دائروں میں تمام حوالوں سے جو قتل عام ہوا ہے ہم نے تو بھگتا ہے نا اس کو۔ ہم تن کے کپڑوں کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے اور کچھ نہیں لے کر آئے تھے، لٹے پٹے قافلے سب بھارت نے ہمارے ساتھ کیا تھا نا، ہندو نے اور دوسرے لوگوں نے مل کر۔ تو اگر آپ چاہیں کہ میں بھول جاؤں ان چیزوں کو، میں تو نہیں کسی ڈاکٹرائن کے نتیجے بھول سکتا، اور میرے نزدیک یہ ڈاکٹرائن اتنا ہی نہیں ہے، ابھی تک لوگوں نے اس کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ نہیں ملنے دیا ہے۔ ایک ریزسٹنس موجود ہے فوج کے اندر بھی، سول بیوروکریسی کے اندر بھی۔ بھارت کے حوالے سے جتنے وعدے دعوے کیے جاتے ہیں، امریکہ کے دباؤ کے نتیجے میں بھارت کو بڑا بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو محب وطن لابی ہے، چاہے وہ فوج کے اندر ہو، سول بیوروکریسی میں ہو، حکمرانوں میں ہے، وہ ریزسٹ بھی کرتی ہے اور امریکہ کے دباؤ کا جواب بظاہر کھلے بندوں نہیں دیتی، لیکن وہ کام بھی کر نہیں دیتی جو امریکہ کی ترجیحات میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ سید منور حسن صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ نہایت اہم بات انہوں نے کہا کہ بالکل جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اسامہ بن لادن شہید تھے اور وہ ان کو شہید ہی سمجھتی رہے گی۔
ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ نہایت اہم معاملات، پاکستان کے سیاسی معاملات، دہشت گردی کے معاملات، گفتگو کا سلسلہ ان سے جاری ہے۔ منور حسن صاحب، اگر ہم ریکارڈ کو دیکھیں، ڈیٹا کو دیکھیں، تو جو بھارت کے ساتھ جن 3 جنگوں کا آپ نے ذکر کیا، اس میں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں جتنی دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں، جو بم دھماکے میں جتنے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، وہ بھارت کے ساتھ جنگ میں اتنے لوگ نہیں مارے گئے۔ ہمارا آدھے سے زیادہ ملک 56% آبادی کس نے قبضہ کیا ہے؟ آپ بھی عجیب آدمی کہاں سے بات شروع کرتے؟ ہمارے مشرقی اور مغربی 2 بازو تھے۔ مشرقی بازو 56% تھا اور مغربی بازو 44% تھا۔ کس نے ہم سے چھین لیا؟ وہ اس کا نام لیں، بتائیں کون ہے وہ؟ امریکہ تو نہیں کیا تھا نا، یہ تو بھارت ہی نے کیا تھا۔ تو اگر آپ تاریخ کو اتنی جلدی بھول جاتے ہیں، اور آج بھی پھانسی کی سزائیں ہو رہی ہیں بنگلہ دیش میں ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا تھا اور پاکستان کے تحفظ کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، تو یہ کس کے مقابلے میں تھا سارا؟ منور حسن صاحب، بھارت کا انفلوئنس وہاں پر زیادہ ہے۔ منور حسن صاحب، یہ اس میں بھارت کا یقیناً ایک رول تھا، انہوں نے فوج بھی وہاں پہ اتاری، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ قصور ہمارا بھی تھا جو وہاں پر وہ سارے لوگ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو انہوں نے ووٹ دیے اور کوئی بھی جماعت دوسری کوئی وہاں سے نشست بھی حاصل نہیں کر سکی؟ نہیں، یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ٹرانسفر آف پاور نہیں کیا۔ دیکھیے نا، اس دفعہ بھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو مینڈیٹ کی بحث چھڑی ہے، اور میاں نواز شریف نے بہت صحیح بات کی تھی کہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کا مینڈیٹ ہے، اس لیے ان کو حکومت بنانے کی اجازت دینی چاہیے۔ اگر ہم مجیب کو حکومت بنانے کی اجازت دیتے مینڈیٹ کے نتیجے میں، اور اس کے ساتھ وہ اٹراسٹیز نہ کرتے اور فوج کو نہ بھیجتے، تو یہ دن دیکھنے کو نہ آتا۔ چند روز کے اندر مجیب کے حوالے سے بھی بیانات آنے شروع ہو جاتے، مغربی پاکستان میں بھی، مشرقی پاکستان میں بھی۔ تو اس لیے قصور نہیں ہے، الیکشن بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہ کیا گیا، اس کا نتیجہ وہ نکلا کہ جو اس وقت سامنے ہے۔ منور حسن صاحب، جماعت اسلامی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ایک بہت اس کا اہم رول رہا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں بہت سارے جو فوجی طالع ازمات ہیں، جب انہوں نے اقتدار میں قبضہ کیا تو جماعت اسلامی ہمیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی، اور جب لوگوں کو کوڑے مارے جا رہے تھے، لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھیں، تو اس وقت بھی جماعت اسلامی ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اصل میں آپ لوگ ایک ذرا دیانتداری سے بات کیا کریں اور معاملات کو جیسے وہ ہیں پورے پیش کریں۔ مثلا جس ڈکٹیٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے ساتھ پوری پی این اے گئی تھی، جماعت اسلامی کا کوئی وجود اس وقت نہیں تھا۔ وہ 9 ستارے حل نشان ان کا تھا، ان کا حل نشان بھی تھا، ان کا مینیفیسٹو بھی تھا، ان کا نام بھی پی این اے تھا، اور مولانا مفتی محمود صاحب، نوابزادہ نصر اللہ صاحب، جن کو سب ڈیموکریٹ کہتے ہیں، ان دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا، اور ان دونوں نے مل کر پریس کانفرنس سے ایڈریس کیا تھا کہ ہم کتنے مہینے کے لیے ضیاء الحق کی کابینہ میں جا رہے ہیں، جب وہ سب کچھ ہو رہا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ جماعت اسلامی کیوں کہتے ہیں؟ جماعت اسلامی تو نہیں تھی اس وقت، پی این اے تھی، پی این اے حکومت میں گئی تھی، مسلم لیگ کے وزیر بھی تھے، جے یو آئی کے وزیر بھی تھے، نوابزادہ نصر اللہ کے بھی تھے، باقی سب کے بھی وزیر تھے۔ تو اس لیے ایک تو ریکارڈ کو ٹھیک رکھا کرے، جو نام اس زمانے میں پورے 3 سال تک استعمال ہوتا رہا قوم پاکستان قومی اتحاد کا، اور اگر حکومت میں گئی اس کے ساتھ کھڑی، اور ان دونوں نے حکمت ہی یہ بیان کی تھی، نوابزادہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے، کہ ہم حکومت میں اس لیے جا رہے ہیں اور اتنے مہینوں کے لیے جا رہے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب سے ہم الیکشن کی تاریخ لیں گے، اور جیسے ہی وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے ہم حکومت سے باہر آ جائیں۔ اور یہی ہوا۔ نومبر 1979 کے لیے ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ میں الیکشن کراؤں گا۔ جس دن یہ اعلان ہوا ہے اس کے تیسرے دن پوری پی این اے اس سے باہر آ گئی۔ وہ اپنے وعدے کو اس نے پورا کیا اور اپنے اصولوں پر قائم رہی۔ اچھا منور حسن صاحب، ہم آج کے حالات پر آتے ہیں۔ اس وقت ایک بڑا ایشو ہے جو اے پی سی میں بھی فیصلہ ہوا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے، لیکن پھر اس کی جو ایک شکل اگر بننے بھی جا رہی تھی تو یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ڈرون کی وجہ سے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ابھی حکومت نے سنجیدہ کوشش کی ہی نہیں تھی۔ آپ کچھ بیان فرمائیے گا، اب اس ساری صورتحال میں آپ نکلنے کا کیا راستہ تجویز کرتے ہیں؟ کس طرح سے یہ بات شروع ہوگی دوبارہ؟ دیکھیے، یہ حکومت بھی اسی طرح چل رہی ہے جس طرح پچھلی 2 حکومتیں چلتی رہی، پرویز مشرف کی اور آصف زرداری کی۔
زرداری کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اے پی سی بھی ہوتی رہی ہیں، پارلیمنٹ کی متفقہ قراردادیں بھی آتی رہی ہیں، لیکن کسی ایک قرارداد پر اور متفقہ فیصلے پر ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں، یہ اگر اے پی سی بلائیں گے، حالانکہ دیکھیے اے پی سی بھی اس وقت بلائی جاتی ہے جب پوری حکومت بینک کرپٹ ہو گئی ہو، زوال کا شکار ہو، کوئی اس کی بات سنتا نہ ہو، ڈکلائن پر چل پڑی ہو، کسی ڈھلان کے اوپر نظر آتی ہو، تو اس وقت حکومتیں اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے اور اپنے الفاظ اور جملوں کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اے پی سی کرتے ہیں کہ سب مل کر ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ خیر چلیے اے پی سی انہوں نے کی، لوگوں نے اس کو ویلکم کیا، ایک کنسنسس ریزولوشن اس کے اندر پاس ہوئی جس کا ابتدائیہ ہی مذاکرات تھا اور جس کا اختتامیہ بھی مذاکرات تھا، اور لوگوں کو کافی دیر تک یہ توقع رہی کہ مذاکرات ہوں گے۔ لیکن میں بھی آپ کی دوسری بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میرے نزدیک حکومت نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ جو اس دوران ہم کو بریفنگ دی جاتی رہی چودھری نثار علی صاحب کی طرف سے یا اور ادھر ادھر سے، اس کے اندر جو باتیں کی جاتی رہیں وہ فقاہیہ کالم کا عنوان تو ہو سکتی ہیں لیکن کسی سنجیدہ گفتگو کا عنوان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے نزدیک حکومت نہ پہلے دن سنجیدہ تھی، اور پوری سیکولر لابی جس طریقے سے حملہ آور تھی مذاکرات پر، یہ حکومت بھی اسی راستے پر چلتی رہی اور چل رہی ہے۔ باقی میں اس وقت یہ بات بھی ضرور کہہ دوں کہ اگر مذاکرات کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو جنگ تو یقینی طور پر اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اور طاقت کا استعمال یا ملٹری آپریشن، ہمارے پاکستان کو جتنا تجربہ ملٹری آپریشنز کا ہے دنیا میں کسی کو اتنا تجربہ نہیں ہے۔ ہم نے مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن کیا، ہم بلوچستان میں اس وقت 5واں ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، ہم کراچی میں اس دفعہ دوسرا ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں تقریباً سیٹلڈ آبادی کے اندر بھی، یعنی بندوبستی علاقے جو ہیں اس کے اندر بھی، اور دوسرے ٹرائبل علاقوں کے اندر آپریشنز ہیں۔ یعنی فوج کا اور حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ پوری قوم کے سامنے ایک بیلنس شیٹ پیش کریں کہ اس ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہم نے حاصل کیا کیا اور کون سے پار کیے ہیں ہم نے اس معاملے میں مائل سٹونز، اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو اور کہتے ہیں ملٹری آپریشن تو یہ تو فوج اور عوام کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے، اور فوج کے غلط استعمال کے نتیجے میں بارڈر بھی ہمارے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ منور حسن صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ جب اے پی سی ہو گئی، مذاکرات کا فیصلہ بھی ہوگا جیسے آپ نے بیان کیا، تو کیوں نہیں ہو سکے؟ کون روک رہا ہے مذاکرات کو؟ کیا کوئی اختلاف ہے سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت میں؟ اس حوالے سے کیوں سلسلہ نہیں بڑا مذاکرات کا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ جس قدر ایک ہی پیج پر سیاسی اور فوجی لوگ آئے ہیں، اتنا پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ یہ بنیادی طور پر دباؤ ہے امریکہ کا کہ امریکہ یہ مذاکرات نہیں چاہتا، اس لیے اس نے حکیم اللہ محسود کو قتل بھی کیا اور اس سے نجات پانے کی کوشش کی۔ لہذا یہ سارا، اور ہماری حکومت ٹک ٹک دیدم دمنہ کشیدم کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے، ورلڈ بینک کا تعلق ہے، امریکہ کی چیرہ دستیاں ہیں، اس کی ترجیحات ہیں، اس کے ڈرون حملے ہیں، جتنی چیزیں امریکہ کی طرف سے آتی ہیں آمنا صدقنا سمجھ کر اس کو قبول کیا جاتا ہے، ہماری حکومت اسی راستے پر چل رہی ہے۔ تو امریکہ کے دباؤ کے نتیجے میں بات یہاں تک پہنچی ہے، اور امریکہ کا دباؤ 1% بھی ہماری حکومت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو منور حسن صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری عسکری ساری اور سیاسی ساری قیادت جو ہے اس وقت وہ امریکہ کے اتنے دباؤ میں ہے کہ وہ مذاکرات کر ہی نہیں سکتے؟ نہیں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے کہ جو مقتدر ہیں، با اختیار ہیں، وہ تو میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی ہے، لہذا وہی امریکہ کے سامنے گھائل ہوئے ہیں، اور وہی ہر حوالے سے امریکہ کے سامنے اپنے اس کے چرنوں کو چھوتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی سب تو ان کے ماتحت ہیں، چاہے فوج کا نام لیں آپ، یا سول بیوروکریسی کا نام لیں، یا اور جس چیز کا بھی نام لیں۔ یعنی یہ ٹھیک ہے ملک کے اندر سیکولر لابی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتی ہے، اور میڈیا کو چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو ان کو استعمال بھی کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ پالیسی تو نہیں بناتے، پالیسی تو میاں نواز شریف بناتے ہیں، اور جب انہوں نے اے پی سی سے ایک پالیسی لے لی تھی تو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک مسٹرسٹ ہے جو اس سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی گڈ ول جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ سید منور حسن صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر ایک لیتے ہیں مختصر سی بریک۔
ویلکم بیک. سید منور حسن ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات پر. نواز شریف صاحب تو امریکی دباؤ میں آ گئے, نہیں چلتے آگے. اس وقت وہ وزیر اعظم بھی ہیں پاکستان کے. اب آگے کیسے بڑھیں گے, آگے کیسے چلیں گے؟ میرا خیال ہے ایک کنفلکٹ تو ابھر رہی ہے اور کچھ پتہ نہیں یہ کنفلکٹ پھر آگے بڑھ کر تصادم کے راستے پر نہ چل پڑے. ابتدا میں تو گمان یہ تھا کہ شاید کے پی کی صوبائی حکومت اور مرکز کی جو حکومت ہے ان کے درمیانی کوئی دراڑیں پڑنے کے نتیجے میں یہ باہم متصادم ہو جائیں. وہ خطرہ تو عمران خان نے ٹال دیا, اس لیے کہ اس نے حکومت کو الگ رکھا ہے اور عوام کو الگ رکھا ہے. وہ عوام کو الگ لیڈ کرتا ہے اور حکومت کے حوالے سے جو اس کے کارندے وہ لیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے زیادہ دن تک یہ معاملہ نیٹو کی سپلائیز کو روکنے کا اور دھرنا دینے کا نہیں چل سکتا اور یہ لازماً پھر تصادم کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جو بیانات مرکزی وزراء دے رہے ہیں وہ اول تو ہر طرح کی دلیل سے ناآشنا لوگ ہیں اور واقعات اور حوادث کو بیان کرنے میں بہت بے احتیاطی برتتے ہیں اور حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات صرف پریس تک محدود نہیں رہے گی, آگے کی طرف بڑھ جائے گی. اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ ایک طرف مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لاقانونیت ہے, ملٹری آپریشن بھی کراچی میں جاری ہے اور 18 کے قریب لوگ بھی کل شہید ہو چکے ہیں اور ہلاک ہو چکے ہیں. تو اس لیے یہ رویے بہت دیر تک لوگوں کو اپیز نہیں کر سکیں گے اور ان کی آنکھوں پر پردہ جو پڑا ڈل گیا ہے اس کو اٹھانے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. لہٰذا مجھے کوئی مستقبل قریب کا نقشہ جو ہے بہت اچھا نظر نہیں آتا. یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ اس پر اظہار خیال کیا ہے کہ یہ کانفلکٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ابھی بہت سارے جو سیاسی مبصرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظام میں اتنی استقامت نہیں کہ وہ اس قسم کا کوئی بڑا کانفلکٹ ہے اس کو سہار سکے. تو یہ تو جو سارا پھر اس وقت نظام حکومت ہے, یہ لگتا نہیں آپ کو کہ اگر وہ کانفلکٹ بڑا اس معاملے پہ تو اس کو بھی کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اصل میں بہت سارے لوگوں کا یہ تجزیہ تھا اور بعض لوگوں نے اس موضوع پر بہت پہلے کئی کالم بھی لکھے تھے, بلکہ انگریزی اخبارات میں اداریے بھی آئے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب اتنی لمبی جلا وطنی کرنے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے تجربوں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا. اور دنیا میں ہم سب کا مشاہدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تاریخ کے عمل سے اور دوسروں کے تجربے سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور سے کچھ نہیں سیکھ پاتے تو اپنی کارکردگی اور ناکارکردگی کے نتیجے میں ان کی آرا کے اندر, نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ کے اندر, ان کی سوچ اور فکر کے اندر, ان کی اپروچ اور ترجیحات کے اندر ایک فرق واقع ہوتا ہے پالیسیز کے حوالے سے. اور میں بھی ذاتی طور پر یہی سمجھتا تھا کہ میاں صاحب نے جو تلخ تجربات سے وہ گزرے ہیں اس سے انہوں نے سیکھا ہوگا. اور اب جب انہیں بار بار یہ بات وہ کہتے تھے کہ ہم مینڈیٹ ایسا چاہتے ہیں کہ جس میں اور پارٹیوں کی مدد ہمیں نہ لینی پڑے, اور جب انہوں نے سنگل پارٹی کی حیثیت سے حکومت بنائی تو انہوں نے ہیز آن ریکارڈ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی کی مدد نہیں لینی پڑی اور حکومت ہم نے خود بنائی. تو مزید اس بات کا یقین ہوا کہ انہیں اب اپنے کام کرنے, اپنی پالیسیاں ڈیوائز کرنے کا موقع ملے گا. لیکن پہلی بات تو یہیں سے شروع ہو گئی, جس پارٹی کو تقریباً یقین تھا کہ وہ برسر اقتدار آئے گی اس نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا. ہوم ورک میں سر فہرست یہ ہونا چاہیے تھا کہ بجٹ کیسا دیں گے, کیا اس میں جی ایس ٹی لگانا ضروری تھا, کیا ٹیکسوں میں مختلف حوالوں سے اضافہ کرنا ضروری تھا. یعنی جو حکومت چند دن پہلے آئی ہے وہ اگر مہنگائی میں کمی نہ کر سکتی ہو اور شاید نہیں کر سکتی تھی تو مہنگائی میں اضافے کا ذریعہ اور سبب تو نہ بنے. اسی سے اندازہ ہو چلا کہ اب یہ مینڈیٹ کے بھاری بوجھ تلے اتنے دبے ہوئے ہیں کہ دائیں بائیں دیکھ نہیں سکتے, لوگ کہہ رہے ہیں سن نہیں سکتے, تجزیہ نگار لکھ رہے ہیں اس کو پڑھ نہیں سکتے, اور اگر غلطی سے پڑھ لے تو اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے فرمائی ہے اس میں صداقت ہے. یہ صداقت کا لفظ نہ کہا جائے تو اس میں ایک ڈیپتھ ہے, گہرائی ہے کہ یہ بات پھر وہاں تک پہنچے گی. یعنی ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا, بات پہنچی تیری جوانی تک, یہ بات وہاں تک پہنچے گی جہاں میاں صاحب تشریف رکھتے ہیں. اچھا, ایک آپ نے ذکر کیا تھا مہنگائی کا بھی, اور آپ کی جو حلیف جماعت ہے تحریک انصاف, وہ تو 22 تاریخ کو انہوں نے ایک دھرنے کا اعلان کیا ہے لاہور میں, اور ان کے لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک دن کا احتجاج نہیں ہوگا, ہم اس معاملے میں آگے بڑھیں گے. تو کچھ بیان کیجیے گا, جماعت اسلامی بھی کیا دیکھتی ہے اس احتجاج کو, اور کیا وہ بھی اس احتجاج میں شریک ہوگی, اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک قیمتیں کم نہ ہو جائیں؟ دیکھیے, آپ نے بھی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ لیا ہے. یہ بالکل صحیح اپروچ اور حکمت عملی ہے. آپ نیٹو کی سپلائی روکنے کے لیے جو میکسیمم ایفرٹس کر سکتے ہیں
اس کو پھیلا سکتے ہیں، دور تک پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو اپیل کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی لمٹ ہے۔ وہ لمٹ کراس کرنے کی پھر کسی کے اندر ہمت اور سکت نہیں ہوتی، اسے نیا ایونیو تلاش کرنا پڑتا ہے، نئے آپشن کی طرف جانا پڑتا ہے اور نیا میدان کھیل کے لیے اور نئی وکٹیں تیار کرنی پڑتی ہیں۔ عمران خان نے میرے خیال میں بالکل ٹھیک کیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف اس نے اپیل کر دی ہے، کیونکہ یہ عوام بھی محاذ کا محاذ ہے، بلکہ شاید زیادہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں عوام اس محاذ کے حوالے سے، اور ظاہر ہے یہ تو پھر بات یعنی مختلف خطوں کی پاکستان کے اندر ترجیحات بھی الگ الگ ہیں، لیکن مہنگائی تو پورے ملک کے حوالے سے ہے، اس لیے اگر وہ یہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اپیل ہے ان کے کام کے اندر۔ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ جو مدنہ بیان دے رہے ہیں کہ سپلائی کہاں رکی آپ کے دھرنوں سے، حالانکہ سپلائی رکی ہوئی ہے دھرنوں سے، اور اگر مرکزی حکومت یہ کام کرے تو اور بڑے پیمانے پر یہ کام ہو سکتا ہے اور امریکہ کو بالکل ٹیلی گرافک میسج جو جا سکتا ہے، رائٹنگ آن دی وال کی حیثیت سے اس کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم اب بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کا خیبر پختونخوا میں، لیکن ظاہر ہے کیونکہ انیشیٹو ان کا ہے اس لیے تمام ترجیحات بھی انہوں نے خود ہی طے کی ہے، ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہی معاملہ مہنگائی کے حوالے سے اگر وہ اپروچ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پر جس سے بھی وہ اپروچ کریں گے وہ ساتھ دے گا۔ اچھا منور حسن صاحب، ایک یہ عجیب فینومینا ہے کہ مہنگائی تو پورے ملک میں ہے، کے پی کے جو پروونس ہے وہ اس ملک کا حصہ ہے، وہاں پر بھی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان پر چلی گئی ہیں، اور عام روزمرہ کی چیزیں جو ہیں، جس طرح پنجاب میں کوئی میکانزم نہیں ہے قیمتوں کو چیک کرنے کا، روکنے کا، یہ دیکھا گیا کہ وہاں کے پی کے میں بھی ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو اپنی جہاں پر ان کی حکومت ہے، عمران خان صاحب جو الزام لگا رہے ہیں پنجاب کی حکومت پر یا مرکزی حکومت پر، وہاں پر تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور کے پی کے میں آپ بھی حکومت میں شامل ہیں، آپ کی جماعت بھی ان کی حلیف ہے۔ ویسے تو دیکھیے بات وہاں سے شروع کی جائے جہاں سے مئی میں شروع ہونی چاہیے تھی، جب عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے کے پی کی میں ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا گیا اور انہوں نے حکومت بنا لی، بلکہ اس کے بعد ایک پارٹی کو انہوں نے نکال دیا، پھر بھی حکومت باقی ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت ٹوٹ جائے نہیں ٹوٹ سکی۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ کے پی کے ہے، وہ ہر حوالے سے ہے، یعنی سیلاب بھی وہاں پر آئے ہیں، زلزلے بھی وہاں پر آئے ہیں، ملٹری آپریشن بھی وہاں پر ہوئے ہیں، ڈرون حملے بھی وہاں پر ہوئے ہیں، سلالہ بھی وہیں پر واقع ہے، یعنی امریکہ نے ہمارے فوجیوں کو بھی اگر ہلاک کیا ہے، شہید کیا ہے تو وہ بھی سلالہ میں کیا، اس لیے سب سے بڑا اور یہ دہشت گردی کا جو ایشو ہے یہ کوئی صوبائی حکومت ایڈریس نہیں کر سکتی، اس کے لیے مرکز اور صوبے کو مل کر ایک یونائٹڈ اسٹریٹجی حکمت عملی بنانی چاہیے جس پر دونوں مل کر عمل کریں اور باقی 3 صوبوں سے اس کے اندر مدد حاصل کریں۔ اور شروع میں یہ گمان ہو بھی گیا تھا، گمان کہیں یا حسن ظن کہیں میاں صاحب سے، لیکن میاں صاحب تو اپنے بارے میں حسن ظن رکھنے والوں کے اتنے خلاف ہیں کہ اس سے مختلف ہی راستے پر ہمیشہ چلتے ہیں، تو اس لیے وہ کام نہیں ہو سکا۔ مرکز کو صوبے کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا، مل کر بیٹھنا چاہیے تھا، اسٹریٹجی کے حوالے سے پروز اینڈ کونس طے ہونے چاہیے تھے، پرائرٹیز کا لک آفٹر کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ کام ایڈریس ہو جاتا تو باقی چیزیں ایڈریس، صوبہ خیبر میں تو اگر دہشت گردی ایڈریس نہیں ہوتی تو نہ مہنگائی ایڈریس کی جا سکتی ہے نہ بے روزگاری ایڈریس کی جا سکتی ہے، بلکہ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی بھی پورے ملک کے اندر اور خیبر میں بھی ہو رہا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے کوئی میکینزم تو ابھی تک ان کا بنا نہیں ہے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف 6 مہینے گزرے ہیں اور مرکزی حکومت کے پاس یہ موقع ہے کہ بلوچستان سے بھی انہوں نے ایک حد تک تو وفاداری کی، وزیر اعلیٰ بھی ایک بھلے فرد کو بنایا، اپنی پارٹی کے آدمی پر اصرار نہیں کیا، مینڈیٹ بھی اس کو لینے دیا اور تمام دائروں میں اس کے حق میں بیانات دیے، لیکن مرکز کو جو کچھ بلوچستان کی محرومی دور کرنے کے لیے اور ترجیحی اعتبار سے اس کو دلدل سے نکالنے کے لیے کیے جانا تھا وہ مرکزی حکومت نے نہیں کیا۔ میرے خیال میں تو میاں نواز شریف صاحب کے جو بیرونی دورے ہیں ان کی اہمیت بہت کم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر تو میں نہیں کہتا، ہے تو صحیح لیکن بہت کم ہے۔ جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، انٹرنل مسائل ہیں اور اس کا جو ایجنڈا ہے جس میں سر فہرست خیبر پختونخوا ہے، دوسرے نمبر پر بلوچستان ہے، تیسرے نمبر پر سندھ ہے، چوتھے نمبر پر اگر آپ چاہیں تو پنجاب کہیں، لیکن ہے نہیں پنجاب اس حوالے سے۔ اگر یہ پرائرٹیز کے مطابق وہ ایڈریس کرتے اور صوبوں سے الگ الگ صوبوں میں جا کر میٹنگز کرتے تو میں سمجھتا ہوں لوگوں میں ایک اعتماد بھی پیدا ہوتا، حوصلہ بھی پیدا ہوتا اور اس کے نتیجے میں حکمت عملی بھی صحیح ہوتا۔ منور حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، لیکن بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ آئی ایس پی آر کو جو خط لکھا تھا جماعت اسلامی نے
کہ کیوں رابطہ کیا ڈائریکٹلی ISPR نے, کیوں سیاسی بیان دیا جو ایک کنٹروورسی تھی پاکستان فوج کے جوانوں کی شہادت کے حوالے سے. بات کریں گے جناب منور حسن صاحب سے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. سید منور حسن جماعت اسلامی کے امیر ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہوتا تھا, انتخابات میں بھی ان کو خاصی نشستیں ملتی تھیں اور پارلیمنٹ میں بھی ان کی بھرپور نمائندگی ہوتی تھی. لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ایسی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی پارلیمنٹ میں کم ہو رہی ہے, گویا ووٹ انہیں کم مل رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ جماعتیں جن کا تشخص سیکولر ہے یا جو کوئی مذہب کا زیادہ پرچار کرتے ہوئے نظر نہیں آتی, لوگوں کی اکثریت ان کی طرف جا رہی ہے, اور جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جیسے آپ کی جماعت ہے, جماعت اسلامی, ایک فکری جماعت ہے, بڑی ٹریننگ بھی ہے ورکرز کی, ایک بھرپور ایجنڈا بھی ہے, وہ کوئی عوامی پذیرائی حاصل انہیں اب نہیں ہو رہی؟ ویسے جہاں تک عوامی پذیرائی کا تعلق ہے, پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ 10ویں یا 11ویں الیکشنز تھے جو ابھی ہوئے ہیں, اور پہلا الیکشن ہے اس اعتبار سے کہ جس میں جیتنے والوں اور ہارنے والوں دونوں نے کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس سے پہلے صرف ہارنے والے یہ کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس دفعہ پہلا موقع ہے کہ جیتنے والے بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, اور انہوں نے دھرنے بھی دیے ہیں اور نعرے بازی بھی کی ہے اور بینرز بھی لگائے ہیں اور لوگوں کو یکجا بھی کیا ہے. آخر اس کے کچھ معنی تو ہیں, اور بار بار بڑے ذمہ دار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات باشگاف کر دیں گے کہ دھاندلی کیسے ہوئی. کرتے نہیں ہیں, ابھی مناسب موقع کے وقت کے انتظار میں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ IGI کے بارے میں تو 10-12 سال بعد عقدہ کھلا تھا, اور لوگوں کے سامنے جتنی بلیاں تھیں تھیلوں سے باہر آئی تھیں اس کو تو 10-12 سال لگے تھے. لیکن یہ IGI کا دور نہیں ہے, بہت گزر چکا ہے. پلوں کے نیچے سے پانی بھی بہت بہہ چکا ہے, بلکہ سروں کے اوپر سے بھی گزر چکا ہے. اس لیے اگر IGI کے ریزلٹس کے بارے میں انکشافات کو 10-12 سال لگے تھے, تو اس دفعہ مئی کے انتخابات کے بارے میں جو انکشافات یا جو قالین کے نیچے سے چیزیں نکلنی ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 1 سال 1.25 سال کے اندر باہر آنی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ الیکشن ہی بالکل انوکھے ہیں. اس کے نتائج کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اس تمہید پر بات کر لینی چاہیے, اور جب اس تمہید پر نقطہ آغاز پر یہ کیس کے پورے مقدمے پر بات ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور کیا نہیں. البتہ مجھے اس سے اتفاق ہے کسی درجے میں کہ مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک نظر ایسا آتا ہے کہ سکڑ رہا ہے, لیکن آپ کو یہ بھی تو اندازہ ہونا چاہیے کہ لوگ تو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ایک ایک سیٹ کے اوپر. اور یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں ہے, سب کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون کون افراد تو بلدیاتی انتخاب کے اندر بھی ملینز آف روپیز ایک چھوٹی سی کونسلر کی سیٹ پر خرچ کرتے ہیں. مذہبی جماعتوں کے پاس واقعی اتنا پیسہ نہیں ہے, اور نہ آئندہ کبھی ہوگا. اور آئندہ کبھی ہوگا تو یہ بحث چھڑ جائے گی کہ یہ اتنا پیسہ قاعدے ضابطے کی خلاف ورزی تو ہے ہی, لیکن اس بہتی گنگا میں اگر ہم بھی ہاتھ دھونے لگ جائیں گے, مثلا جماعت اسلامی تو یہ نہیں کرے گی کبھی. اگر ہماری جیب کے اندر 50 کروڑ روپے ہوں تو ہم وہ 25 سیٹوں کو 50 کروڑ روپے نہیں دیں گے, کہ یہ غلط کام ہے. بالکل پیسوں کے بل پر لوگوں کا ووٹ لے لینا, لوگوں کو دھوکہ دے دینا, لوگوں کو غلط منظر دکھا دینا, انہیں شراب کی طرف دھکیل دینا, انہیں سبز باغ کا نقشہ دکھا دینا, پیسوں کے بل پر ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں. آخر میاں نواز شریف بھی اپنا منشور پیش کرنے کے بعد بھول گئے نا, وعدے کرنے کے بعد جو مئی سے پہلے تھے اس کو یاد تو نہیں رکھا, وہ ہواؤں کے اندر تحلیل ہو گئے نا. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کو اثر نو اس پورے دائرے کو غور و خوض کے لیے چننا چاہیے. اور ملک کا جو نقشہ ہے انتخابی, اس کو جب تک آپ نہیں بدلیں, آپ تو صرف مذہبی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ امانت و دیانت الیکٹ ہوئی ہے کہیں پر. جس پارٹی کے اندر کچھ امین و دیانتدار لوگ تھے وہ بھی الیکشن ہار گئے ہیں سارے, جو بھلے لوگ تھے شریف لوگ تھے وہ بھی ہار گئے. جب آدمی کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی کی جعلی ڈگری تھی تو اس کو زیادہ ووٹ ملے ہیں, جب تک پتہ نہیں تھا کم ووٹ سے اس کو جتوایا تھا. آخر یہ ملک کے اندر ہو رہا ہے نا. یعنی دستی صاحب جس وقت الیکشن جیتے تھے پہلا تو معقول مارجن سے جیتے تھے, لیکن پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, اور یہ ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ ان کی ڈگری جعلی تھی. اتنے خوش ہوئے ان کے ووٹرز اور لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اب تو اس کو زیادہ ووٹ دینا چاہیے. تو اس فنامنا پر بات کریں نا آخر, کہ ملک کے اندر اخلاقی زوال جو موجود ہے, ملک کے اندر حالات کی خرابی جو پائی جاتی ہے, اگر وہ جیت رہی ہے, یعنی جن لوگوں کو لوگ 5 سال تک گالیاں دیتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ان کے خلاف ڈیمونسٹریشنز کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں,
پھر جب موقع آتا ہے تو جھولیاں بھر بھر کر ان کو ووٹ دیتے. تو فنومینا تو کچھ اور ہے, مسئلہ مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے, اس کو بھی میں نے کسی درجے میں تسلیم کر لیا ہے. لیکن اوور آل 1970 کے الیکشنز کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جتنی پارٹیاں الیکشن جیتی تھیں ان کی ایک بڑی تعداد تھی جو 3 پارٹیوں نے 7 سیٹیں لی تھیں, ایک پارٹی نے 9 سیٹیں لی تھیں. آزاد امیدواروں نے جو اپنا گروپ بنایا تھا ان کی 11 یا 12 سیٹیں بن گئی تھیں. لیکن یہ تمام لوگ جو تھے کیریکٹر کے اعتبار سے A1 تھے, یہ مسئلہ نہیں تھا کون کس پارٹی کا. اور یہ جو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا, تو پیپلز پارٹی کے MNAs تو کوئی جماعت اسلامی کے لوگ نہیں تھے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کا یا اسلامی جماعتوں کا موقف تسلیم کر لیا, اس لیے کہ ان کے اندر یہ نمک باقی تھی کہ ختم نبوت ایمان کا کتنا اہم درجہ ہے اور اس سے دستکش ہونا یا اس کو بھول جانا کتنی بڑی کوتاہی ہے اور ایمان کی کمزوری اور ایمان سے کو رخصت کر دینے والی بات. اب تو کسی پارٹی کے اندر اس طرح کے لوگ نظر آئیں کہ جو کرپشن کے اندر ملوث نہ ہوں, جن کا مالی حال مستقبل جو ہے درخشاں ہو, یہ نہیں. تو اس لیے اوور آل بات ہونی چاہیے کہ الیکشن میں اب لوگ کون منتخب ہو کر آنے لگے ہیں, کن کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں, اور جن کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ جو ایک MQM جوائن کی تھی نا سندھی نے پیپلز پارٹی کے جو الیکشن جیتا ہے, نبیل قبول کا ذکر کر رہے ہیں. نبیل قبول, آپ کو معلوم ہوگا, میں بات ختم کرتا ہوں یہیں پر اس کی, نبیل قبول نے 2 لاکھ کے قریب ووٹ لیے اور سب سے پہلے اسی کا رزلٹ اناؤنس ہوا. جن لوگوں نے 25,000 30,000 ووٹ لے کر الیکشن جیتا ہے ان کا رزلٹ تو رات کو 3 بجے یا اگلی صبح فجر کے وقت آیا ہے. لیکن 2 لاکھ ووٹ گرنا کیونکہ آسان ہے اور 25,000 ووٹ گرنا اس قدر مشکل ہے, کیسے گرے آخر 25,000 ووٹ, 24,999 اور اس کے علاوہ بھی ایک, تب جا کے 25,000 ہوتا ہے. اور جو 2 لاکھ ووٹ تھے وہ گر لیے. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ نبیل قبول کی سیٹ کس نے دی ہے, کس نے اس کو یہ موقع دیا کہ وہ MQM جوائن کرے اور کہاں سے وہ الیکٹ ہوا ہے. تو الیکشن کے اوور آل اسٹریٹجی اور پالیسی اور حکمت عملی پر بات ہونے کی ضرورت ہے اور آپ ہی جیسے لوگ اس پر بات کر سکتے ہیں. اچھا منور حسن صاحب, میں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہو رہا ہے, میں ایک آپ سے ضرور سوال کرنا چاہوں گا کہ جو کنٹروورسی ہوئی تھی جماعت اسلامی اور ISPR کے درمیان, اس پہ آپ کی جماعت نے ایک خط لکھا تھا وزیر اعظم نواز شریف کو اور یہ کہا تھا کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ وزارت دفاع کے ذریعے ہی بات کر سکتا تھا, ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتا تھا. اس خط پر کوئی عمل درآمد یا کوئی آگے پیش رفت ہوئی, یا آپ کیا چاہیں گے نواز شریف صاحب سے؟ آپ بھی بڑے سادہ آدمی ہیں, نواز شریف سے توقعات کی بات کرتے ہیں, یعنی وہ خط کا جواب دے گا. مجھے تو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ وہ خط انہوں نے پڑھا ہوگا یا نہیں. پرویز رشید نے شاید پڑھ لیا ہو, لیکن پرویز رشید جتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں اس میں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ لکھے زیادہ ہیں پڑھے کم ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر خط جس درجے کی اہمیت اس خط کو حاصل تھی, ممکن ہے ان کے نزدیک کم اہمیت ہو, لیکن کم بھی اہمیت ہی ہوتی ہے. اس کے حوالے سے انہیں اس خط کو پڑھنا بھی چاہیے تھا, اس کا اعلان بھی کرنا چاہیے تھا کہ میں نے خط پڑھ لیا ہے, فلاں دورے سے واپس آؤں گا تو اس کا جواب دوں گا, اور آنے کے بعد جواب بھی دینا چاہیے. اس میں اصولی مباحث بھی موجود ہیں اور جو الزامی پہلو اس کے حوالے سے بھی چند چیزیں موجود ہیں, اور پریس میڈیا نے اس کو چھاپا بھی ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ جواب نہیں دیں گے, وہ انہیں دینا چاہیے اور دیں گے میرا خیال ہے ضرور, لیکن کب دیں گے اور کیسے دیں گے ہو سکتا ہے 5 سال کی مدت جب ختم ہو جائے تب جواب دیں. بہت بہت شکریہ سید منور حسن صاحب, جو کہہ رہے تھے کہ خط لکھا انہوں نے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ اس کا جواب دیں گے وزیر اعظم نواز شریف. لیکن سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے منور حسن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو الیکٹرل سسٹم ہے سارا, اس میں ایک جو عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جن کی کرپشن ثابت ہو جاتی ہے, جن کی ڈگریاں جعلی ثابت ہو جاتی ہیں, وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. اور پیسے کا اب اس قدر اس میں رول بڑھ گیا ہے الیکشنز میں کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں شاید وہ اتنا پیسہ اس پریکٹس میں خرچ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام ٹاپ سٹوری. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.